दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। खुदा उनकी तारीफ हो, उसकी सताइश हो, क्योंकि वही तारीफ, हमद और बुजुर्गी के लायक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। प्रोग्राम को देखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल की जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा जादू बॉक्स पर हम मौजूद हैं जी। अमेजॉन फायर स्टिक है, फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे। अगर आप एप्पल पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं तो आप फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया में जॉय बॉक्स है, टीवी बॉक्स है, उस पर हम मौजूद हैं। तो ये वो माध्यम है। राको बॉक्स पे आप इसको देख सकते हैं और बहुत सारे IPTV बॉक्स है जिन पर आप इस चैनल को जो है 24/7 आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव जो है वो आप इसको देख पाते हैं। ये प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, मैं बारहा इस बात को आपके साथ बांट चुका हूं कि ये प्रोग्राम जो है ये इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम सब मिलकर खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, सुबह सवेरे खुदा की इबादत करते हैं। और ये जो हमारा नाश्ता है, जो जिंदगी का बख्शने वाला कलाम है, इसको हम सब मिलकर बांटते हैं। तो आइए इस कलाम की जानिब बढ़ते हैं और खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब 27 से 31 आयत तक। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। यशायाह चैप्टर 40 verse 27 to 31। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस आए याकूब तू क्यों यूं कहता है, और आए इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावन से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदाए अबदी व तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर जाएंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों, हम इंसान हैं, गिला करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन खुदावन का पाक कलाम हमें हर रोज कुव्वत बख्शता है। अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से इस बात को देखा कि जब हम खुदावन का इंतजार करते हैं तो खुदावन हमारी जिंदगी में अचरज काम करता है। हमारी जिंदगी में जो तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है। हम इंसान होते हुए इंतजार करना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हर चीज जो है वो इंस्टेंट होनी चाहिए। आजकल जैसे आप देखते हैं कि ऐसा दौर आ गया है कि हर चीज जो है वो इंस्टेंट है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते थे ना, हम सुनते आए हैं, सैग पके सो मीठा हो। तो देयर इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो इंतजार है बड़ा जरूरी है। खुदा का इंतजार करना, इसमें वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन सी चीजें जो दरकार हैं। सबसे पहली चीज जो इंतजार में है वो है सब्र करना, पेशेंस। हमें सब्र करना चाहिए। खुदा जो कुछ करना चाहता है उसको करने दे। अपने तौर से अपने मसाइल को हल ना करें, खुदा को अपना काम करने दें। जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उसमें हमें सब्र से उस दौड़ में दौड़ना है। खुदा का एक टाइम टेबल है, एक कैलेंडर है
جس کے مطابق خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے. جب ہم انتظار کرتے ہیں خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. تو عزیزو، آج صبح اس اوپننگ ڈیووشن میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خداوند کا انتظار کرنا کس حد تک ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہماری زندگی میں یہ ایک مقصد ہے کہ ہم خدا کا انتظار کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے یقین کریں کہ جب ہم انتظار کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے. This is a very important question. When we are waiting, how we can say that God is with us? دیکھیں، جب کسان جو ہے وہ فصل جو ہے وہ بوتا ہے، بیج بوتا ہے، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے ایمان کے وسیلے کہ خدا جو ہے وہ جو بیج میں نے بویا ہے اس کا کام بیج بونا ہے، اور فصل اگانا جو ہے یہ خدا کا کام ہے. تو وہ انتظار کرتا ہے ایمان سے. ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، یہ بات بہت ضروری ہے. جب آپ انتظار کرتے ہیں تو خدا پر ایمان رکھیں. ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. خداوند ہمیں قوت بخشتا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ عقابوں کی مانند وہ ہمیں عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کرتا نہیں ہے. عقاب جو ہے وہ کیسے اڑنا سیکھتا ہے ہمیں دیکھنا ہے. خدا اس کو قوت دیتا ہے، اس کے جو پر ہوتے ہیں ان کو خداوند قوت بخشتا ہے، اور خداوند کہتا ہے جب تم چلو گے تھکو گے نہیں. خدا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. انوک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں 365 برسوں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. خدا کے ساتھ چلنے سے آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. خدا ہمارا بوجھ بانٹ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. اس لیے اس نے کہا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اگر آپ زندگی میں آرام چاہتے ہیں، اگر آپ حوصلہ چاہتے ہیں، اگر آپ قوت چاہتے ہیں، تو آپ کو صبر کے ساتھ دوڑنا ہے. وہ زور بخشتا ہے، وہ تھکے ہوئے کو قوت تک بخشتا ہے. خدا ان کا انتظار کرنا بہت ضروری بات ہے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہو ساری. آئیے خدا ان کا شکر کریں کہ جب ہم انتظار کرتے ہیں تو ہمیں برکت دیتا ہے. آئیے خدا ان سے دعا مانگیں. خدا ان پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. خدا ہم تھک جاتے ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اندر مختلف طرح کے شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، لیکن اے خداوند تو وفادار خدا ہے. اے پیار خداوند تو ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمیں صبر کرنا سکھا. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، جیسے خداوند تو نے رات پر حفاظت کی، آج کا تمام دن بھی تمہارے ساتھ ہونا. اس سارے عبادت کے کام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس عبادت کا حصہ ہیں تو ان سب کو بڑی برکت دینا. یسوع کی خاطر صورت کے ساتھ یہ سیٹنگ میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جائے، اس کو کمپلیٹ کرنا، لیکن دیکھتے ہیں جیسے خداوند جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. پیدائش اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے خداوند کے پاک کلام کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. پہلی آیت سے لے کر 4 آیات تک خداوند کے پاک کلام دیکھیں گے. The book of Genesis chapter 12. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا،
اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاخطہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، لشکروں کے خدا، تو جو قدیم الایام ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، ہم تیری خوبصورتی کے لیے، تیرے جاہ جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو شہد سے زیادہ میٹھی اور سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے۔ اے قدوس، زندہ پاک خدا، اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں لے۔ جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس عبادت کا حصہ ہیں، تو سب کو اے خداوند نام بنام چونا، بڑی برکت دینا۔ اور اس کلام کو اے خداوند محض ہم سننے والے نہ ہوں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز و تمام، جو بھائی مقدس کے کردار ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں، لیکن یہ جو کردار جس پر آج میں بات کرنے کو ہوں، ابراہیم، جس کو بائبل مقدس میں ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، ہم جب اس کے روحانی سفر کو دیکھتے ہیں، اٹس اے کائنڈ آف اسپرچل پلگرمیج۔ ابراہیم کا کردار جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند نے اس کو چنا، خداوند نے اس کو بلایا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے جو 3 بڑے مونوتھیسٹک جو ریلیجن ہے، جن میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے، اسلام ہے، ان کا جو اوریجن ہے وہ یہ شخص جس نے خداوند پر ایمان رکھا، اور خداوند نے اس کو بلایا، چنا۔ اور تینوں مذاہب جو ہیں ان کے اندر ان کی بہت زیادہ عزت پائی جاتی ہے۔ He was a great spiritual leader۔ کیوں ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کردار کی روشنی میں ڈھال سکیں۔ بہت زیادہ خوبصورت باتیں ہم اس ایمانداروں کے باپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ابراہیم کے بارے میں بات کروں، میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کہاں پر تھا اور کون تھا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے تاکہ ہم اس بات کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایک میپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس جگہ کے بارے میں جان سکیں اور سیکھ سکیں۔ یہ میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم کی جو ایک جرنی ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اور لکھا ہوا ہے، اور جو موجودہ جو عراق ہے یہ وہ جگہ ہے، اور آج بھی یہ جگہ جو ہے موجود ہے۔ یہاں سے ابراہیم نے اور سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور ہاران کی طرف گیا، اور پھر کنعان، اور پھر ایجپٹ۔ ہم یہ سارے جو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، جو آپ کو جو گرین ڈاٹس جو نظر آ رہی، میں جو آپ کو دیکھیں میں اسکرول جو کر رہا ہوں، یہ اور ہے۔ اور یہاں سے اس نے اپنا سفر جو ہے شروع کیا، اور یہ فرات سے ہوتا ہوا ہاران، اور ہاران سے دماسکس، اور یہ جو سارا ایریا ہے کنعان، اور پھر ایجپٹ۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیٹرین جو سی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نقشے میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسے جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ کیا۔ اب یہ جگہ جو ہے، یہ میں نے جیسے کہا کہ آج بھی یہ موجود ہے، تو اس لیے
ہم کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک حقیقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جو کہ ہسٹوریکل ریلائبل پرسن ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے جو آپ کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو ایویڈنس جو دی ہیں اس کے بارے میں، انٹرنل ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں ابراہیم کے بارے میں سکھاتی ہے، اینڈ دا بائبل از دا بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ، موسٹ ریلائبل بک ان دا ورلڈ، اور بائبل مقدس ہمیں ابراہیم کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو ایکسٹرنل ایویڈنس ہے کہ یہ جو اور جو ہے جو موجودہ جو عراق ہے اس کے اندر یہ جگہ جو ہے پائے مسوپتامیہ کو کہا جاتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ تارا کا جو اس کی دیکھیں، اس کے نسب نامہ کو دیکھیں تو میرے ساتھ دیکھیں پیدائش اس کا 11 باب اور اس کی 27 آیت کو، اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا سے ابراہیم اور نہور اور حران پیدا ہوئے، حران سے لوط پیدا ہوا۔ تو پہلے اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم تھا، اور پھر خدا نے اس کا نام بدل کر ابراہیم رکھا، اور ساری کا نام بدل کے سارا جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ جگہ جو ہے جس کو ہم اقتصاد میں دیکھتے، تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہت ساری کو جس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی بھی ساتھ دیا، اور سب کسدیوں کی اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، وہ حران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی تھی، اور اس نے حران میں وفات پائی۔ تو یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ نسب نامہ یا ان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں جی ذرا ابراہیم کی بلہٹ کی جانب۔ ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پیگن تھا، وہ اس وقت وہ خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بت پرست تھے، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو خدا تھے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان کے وسیلے سے وہ راست باز ٹھہرا۔ اب دیکھیں جو رومیو خط میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے۔ اب یہ کس بات پر ایمان لے کر آیا؟ جیسے ہم نے اس بات کو جانا کہ یہ بت پرست لوگ تھے، تو ابراہیم کس بات پر ایمان لایا؟ میرے ساتھ ذرا خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس کے ایمان کے بارے میں ہم بات کریں، اور پھر آگے چل کر ہم اس بات کو اور زیادہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یونا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب، اور ہم اس کے 54 آیت سے اس بات کو دیکھیں گے۔ جان چیپٹر 8 ورس 54، پیج نمبر 92، ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں۔ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کرنا کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جس سے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو بھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ It's about the divinity of our Savior, Lord Jesus Christ۔ مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا۔ ہم لندن میں ایک یونیورسٹی میں تھے، اور وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور اس ڈیبیٹ میں کچھ مسلم اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں گڈ گڈ کھیلنے کی کوشش کی، اور ان کا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلیسفیمی لا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور باقی جو ببلیکل جو ڈاکٹرن جن میں بات ہو رہی تھی۔ تو ایک جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس بات پر بلیو کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر اور قرآن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بائبل مقدس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم سب ابراہیمی جو مذاہب ہیں،
میں نے کہا جی سمجھنے کی غرض سے تو یہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے کہ جو تین ابراہمک جو ریلیجن جو دنیا میں جن کو اس بات کو کنسیڈر اور مور دین جو آپ کہہ لیں کہ ہاف آف دا پاپولیشن جو دنیا کی ہے وہ ان مذہب سے تعلق ہے ان کا. تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں ابراہیم نے کسی مذہب کو تشکیل نہیں دیا، اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا. مذہب جو ہے وہ نظریات کی اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو ابراہیم جو ہے وہ اس نے کسی مذہب کو تشکیل نہیں دیا، وہ ایک نیک راست باز شخص تھا. تو مسیحیت جو ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ نظریات پر اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے. تو ہم جو ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے وہ ابراہیم سے پہلے ہے. آپ ان کی ازلیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا جلتی جھاڑی میں تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں، میں فرعون کو جا کر کیا بتاؤں گا کہ کس نے مجھے بھیجا ہے. تو وہاں پر ایک ادھورا مکاشفہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ تو میرا نام جو ہے وہ کیوں پوچھتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں. اور یسوع المسیح نے اس ادھورے مکاشفہ کو مکمل کیا. خدا نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. وہ مکاشفہ جو ہے وہ پورا ہوا. عزیزو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا خدا یسوع المسیح نے کہا کہ میں ہوں. اور یہ ایک بلیسفیمی تھی. آگے چل کر دیکھتے ہیں ورس 59 میں، بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا. They tried to stone him because they believed that it's a blasphemy when he was saying that I am who I am، جو میں ہوں سو ہوں. اور خدا نے کہا کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. خدا مسیح کی پیدائش سے more than 2000 years ago ابراہیم جو پیدا ہوا، لیکن خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ خلقت کا مبدا ہے. ہم نے جب آدم کے بارے میں اسٹڈی کی تو میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ وہاں پر ہم اخنوم کے تینوں جو تین اخنوم ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تسلیس کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ تخلیق کے کام میں وہاں پر شامل ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں. اب سوال جو میرا پہلا تھا کہ وہ کس بات پر ابراہیم ایمان لایا اور وہ اس کے نزدیک راست بازی گنا گیا. وہ اس بات پر ایمان لایا، ایمان سے اس نے اس بات کو قبول کیا کہ there will be a savior, the savior of the world، کہ یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا کا منجی اور نجات دینے والا ہے. موجودہ جو ایماندار ہیں، ہم جو خدا ان کے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، ہم میں اور ابراہیم میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ آنے والے جو مسیحا پر ایمان لایا، اس کی مصلوبیت پر ایمان لایا اور اس نے ایمان سے اس بات کو قبول کیا، اور ہم اس بات کو جو کہ ماضی میں ہوئی، وہ اس بات کو جو کہ مستقبل میں ہونے کو تھی اس پر ایمان لایا. اور ہم جو ماضی میں جو کچھ خداوند نے کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو عقیدہ ہم نے اس کے بارے میں سیکھا بھی تھا جو اپوسل کریڈ ہے کہ وہ جو مصلوب ہوا، مر گیا اور جی اٹھا کواری مریم سے پیدا، ہم نے اس بارے میں سیکھا. تو ہم جو کچھ بھی ماضی میں ہوا whatever it's happened in past we believe on that، اور اس کی وجہ سے ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں. اور ابراہیم جو کچھ مستقبل میں ہونے کو تھا وہ اس پر ایمان لایا اور وہ راست باز ٹھہرا. اب ذرا ہم اس بلاہٹ کی طرف بڑھتے ہیں
اگرچہ یہ بڑا ہی لینتھی مضمون ہے، اور اگر ہم اس پر بات کریں پیدائش اس کے 12 باب پر اور اس کی یہ پہلی جو 5 آیات، تو بڑا وقت ہمیں درکار ہوگا. لیکن میں صرف ایک کووننٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک عہد کی بات کرنا چاہتا ہوں. ابراہیمک کووننٹ جو ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو خدا نے اس پر اس وقت جو ہے ابراہیم کے ساتھ جو کووننٹ جو ہے وہ جو اس کے ساتھ باندھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. خدا نے کہا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک ہے ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. واٹس اے بیوٹیفل کووننٹ آف گاڈ. ہم یہاں پر اس عہد کو دیکھتے ہیں. یہ ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، کووننٹ تھا. انبروکن کووننٹ، بیکاز گاڈ گیو سچ کووننٹ. خداوند نے یہ جو وعدہ جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ کیا. اب ہم ابراہیم کی زندگی میں یہ جو ڈیوائن کال ہے جس کو ہم نے بھی دیکھا، ایک زبردست قسم کی بلاہٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ابراہیم نے اس بات کو ایمان سے قبول کیا. There was no such map, there was no money, simply he accepted that covenant. اس نے اس عہد کو جو ہے وہ قبول کیا and he left everything. And that was a divine covenant. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک اللہ ہی جو ہے یہ ایک عہد تھا. اور میرے ساتھ دیکھیں ذرا جینیسس چیپٹر 17، اس کی پہلی جو ہم دیکھیں گے پیدائش کا 17 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کو. جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خداوند ابراہیم کو نظر آیا، جسے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابراہیم سرنگو ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے. God was speaking directly to Abraham. At that time, there was a problem with the prophet at that place. وہاں پر نبی نہیں تھے. نبی جو خدا کا ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، نبو ہوتا ہے جس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں. تو there was no such prophet. میں جب ان لوگوں کے بارے میں دیکھتا ہوں جن کو خداون نے ڈائریکٹلی خداون کو کال کیا، بلکہ شیخ جو کہ ایک مسلم کانورٹ بہن جنہوں نے خداون کو قبول کیا، اور وہ ایک سید گھرانے سے تھی. نو باڈی واز دیئر، کسی پاسٹر سے بات نہیں کی، کوئی ایونجلسٹ نہیں گیا. گاڈ اسپیک ڈائریکٹلی ٹو دیٹ وومن. خداوند یسوع مسیح نے اس کو شخصی طور پر اس کو بلایا. آپ دیکھیں کہ جب جو سول ہے جس کو بعد میں پالوس کہا گیا، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو وہ مسیحوں کو ستاتا تھا اور ان کو قید میں ڈالتا تھا. اس نے خط لیا اور وہ گرفتار کرنے کے لیے جا رہا تھا مسیحوں کو. اور جب وہ دمشق کی راہ پر تھا، Jesus himself revealed to him and spoken to Saul. پالوس سے خداوند خود جو ہے وہ ہم کلام ہوا. عزیزو، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح زندہ کلام ہے. اس بائبل مقدس کی بہت دفعہ تحقیر کی گئی، اس کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، لیکن جس کا یہ کلام ہے وہ زندہ ہے. ہم صرف اہل کتاب ہی نہیں، اہل شخصیت بھی ہیں. اس کو اب کوئی نہیں جلا سکتا، کوئی اس کی تحقیر نہیں کر سکتا. خداوند کا یہ پاک کلام یسوع المسیح آج خود بھی اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، وہ لوگ جو کہ جن کی ایکسیس نہیں ہے کسی چرچ میں، خداوند خود ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس سے ہم کلام ہو کر اس نے فرمایا ڈائریکٹلی. بہت بڑی بات ہے.
اور اسی بات کو اب وی ڈونٹ نو کہ خدا کیسے اس سے ہم کلام ہوئے ہوں گے، تھرو ڈریم اور ویژن اور کیسے، لیکن ہم جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا. اٹس اے سمپل میسج، سمپل ورڈز، خدا اس سے ہم کلام ہوا. اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے. لکھا تھا ابراہیم سرنگو ہو گیا اور خدا نے ہم دس ایکسپٹنس، ہم اس کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں، ہمبلنس کو دیکھتے ہیں، انکساری کو دیکھتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا لائف آف دا ابراہیم. ہی واز سچ اے ہمبل پرسن. یہ اس کے کریکٹر کا ایمان تو وہ اپنی جگہ بات، وہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کا ایمان جو ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو بات جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کی انکساری ہے، فروتنی ہے. اور ابراہیم جو ہے اس کو ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان لایا. اگر جس نے بہت ساری غلطیاں بھی کی، ہم اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ مسٹیک بھی کی، لیکن اسے اپنی جو بیوی اس کو بہن کہا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان لایا. انکساری، فروتنی ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور پھر ہم اس کے کریکٹر کا ایک اور حصہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے خداوند کی تابع فرمانی کرتا ہے. خداوند کے حضور وہ لوگوں کے لیے انٹرسیڈ بھی کرتا ہے. جب خداوند جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی عدالت کرنے کو تھے اور خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ان شہروں کو تباہ کر دینا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کا 18 باب اس کی 23 سے 32 آیت میں ضرور ان آیات کو دیکھیں. The book of Genesis chapter 18 verse 23 and 22 32. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے. اس کی مہمان نوازی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ آتے ہیں آتے ہیں تو وہ فوراً اپنی بیوی کہتا ہے کہ بھی یہ جو مہمان آئے ان کے لیے آپ کھانا تیار کرو. So you can see the hospitality in the life of Abraham. And he is a man who's interceding on the behalf of the sinners. خدا یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم ہاسپٹیلٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب بہت بڑی بھیڑ تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو خدا نے معجزہ کیا، 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے بہت بڑی بھیڑ کو اس نے سیر کیا. اچھا، ایک پہلو جو ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے میں ابھی کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا سا رہ گیا، میں اس بات کو کہ ایمان کی ایک خوبصورت بات جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. جب ابراہیم کو بلایا گیا، he was 75 years old، بیوی بھی بوڑھی. خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے برومند کروں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا. اس وقت تو اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ اس بات پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لایا. اینڈ یو کین سی the obedience of his character کہ وہ اس نے تابع فرمانی کی اور وہ اور سے نکل آیا. اور پھر جب اس کے بیٹا ہوا تو خدا نے کہا کہ تو اس کی قربانی دے. اب یہاں پر تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجیے. ایک جگہ پر وہ پیدائش اس کے ابھی ہم نے دیکھا کہ باپ میں وہ شفاعت کر رہا ہے لوگوں کے لیے کہ خدا ان کو ہلاک نہ کرنا. اگر وہاں پہ چلے جی 10 لوگ بھی ہوئے تو خدا ان کو چھوڑ دینا. اگر وہاں پہ چلے جی 5 لوگ بھی ہوئے تو خدا وہ 5 بھی نہ مل سکے، صرف لوط اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ نکل پائیں سدوم اور عمورہ سے. تو وہ شفاعت کرتا ہے. He got the sympathy and love for the people. لیکن جب خداوند اس سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، so you can see the humbleness and the courage and the faith in the life of Abraham کہ نہ تو وہ خداوند سے منت کرتا ہے نہ درخواست کرتا ہے. ٹھیک ہے خداوند، اگر تیری یہ اچھا ہے، تیری یہ مرضی ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور لکھا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ سارا جو تھی وہ ضعیف تھی اور ابراہیم جو ہے وہ بوڑھا شخص تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر قربانی کے مخلصی نہیں، رہائی نہیں. اس کو یہ
معلوم تھا کہ وہ خدا سے جب باتیں کرتا تھا تو they were talking about the sacrificial blood of Savior Lord Jesus Christ. اس کو معلوم تھا کہ قربانی کی ضرورت پڑے گی انسان کے بعد. گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو اس نے بخوشی اپنے بیٹے کو لیا اور موریا کے پہاڑ کی طرف چل نکلا. اب آپ ذرا یہاں پر اسحاق کے جب ہم کردار پر بات کریں گے ضرور اس بات کو دیکھیں گے. یہاں پر ذرا آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ اسحاق کی جو فرمانبرداری ہے اس کو بھی اب کوئی اس کو تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ہمیں دکھایا گیا لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں نے ایک جو آپ کے ساتھ جو ایک ایڈ جو شیئر کی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو اگر میرے پاس ہے. جی ہاں ہے. تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں اس تصویر میں کہ جو ابراہیم ہے تھوڑا سا اس کو میں اور بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طور سے دیکھ سکیں. یہ جو امیجز ہے نا یہ بعض کا بڑے اہم ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر انٹینشنلی میں نے یہ تصویر جو ہے وہ اس طرح ڈالی تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ پائیں. یہاں پر ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور اس لڑکے کو اسحاق کو دیکھتے ہیں. تو ابراہیم جو ہے وہ ایک اس کو دیکھ پائیں کہ نہیں ہو اس میں خیر. تو وہ ایک نوجوان تھا اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کندھے پہ لکڑیاں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھتا ہے. اور ابراہیم جو ہے وہ ایک بوڑھا شخص تھا. اس کے لیے وہاں سے بھاگنا اور چھوڑ کے چلے جانا باپ کو بڑا آسان کام تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کی تابع فرمانی کرتا ہے اور اس بات کو وہ قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ دیکھ لکڑیاں بھی ہیں آگ بھی ہے لیکن برا کہاں ہے. کہتا ہے خدا جو ہے خود مہیا کرے گا. اور اس پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے مینڈا جو ہے وہ مہیا کیا. خداوند نے اس کی قربانی کو. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے کہ وہ چھری چلاتا خداوند نے کہا کہ تیری قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی. Things were happening here. Your mind is a battlefield. اس نے یہاں پر اپنے دماغ میں اس بات کو قبول کر لیا and he was ready to sacrifice his son Isaac. وہ تیار تھا اس بات کے اور خداوند جو ہے اس نے اس بات کو قبول کر لیا. ایک اور جو خوبصورت بات ہم اس کے کردار میں دیکھتے اگرچہ یہ ساری باتیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ہم اس کی زندگی میں ایمان کو دیکھتے ہیں تابع فرمانی کو دیکھتے ہیں اس کے کردار میں. ہم اس کی دعا کرنے کی جو ایک قوت ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے کردار میں. ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جرت کو جیسے بھی ہم دیکھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لے جائے. اس کو ایک دعا کرنے والے شخص کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم ہمارے لیے یہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں تھا جہاں پر لوگ بت پرست تھے خدا کو نہیں جانتے تھے. اگر ہم اپنے موجودہ جو ماحول ہے کلچر کو دیکھیں we are in the same sort of the situation. ہمیں اپنے ایمان کو کیسے پریکٹس کرنا ہے کیسے ہم نے خداوند کی تابع فرمانی کرنی ہے. We need to pray for other people, those who are away from God. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں انٹرسیڈ کرنا ہے. We should have courage to practice our faith. ہمیں اپنے اندر اس ایمان کو رکھنا ہے تاکہ ہم خداوند کی جو ہے وہ تابع فرمانی کر سکیں. ہمیں دعا کرنے والے بننا ہے. ہمیں ہمارے اندر we should carry the sacrificial love of Christ. قربانی قرب حاصل کرنا نزدیکی حاصل کرنا ایسے خداوند کی نزدیکی حاصل نہیں ہو جاتی. تو ہمیں اس خوبصورت کردار سے جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے اس سے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں خداوند کی تابع فرمانی کرنی in all sort of the situation. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ذرا ایک اور بات بھی جو کہ شاید ہم اس بات کو اگنور کر رہے ہوں لیکن وہ خداوند کے لیے جو خدمت کرنے والا بھی شخص میں نظر آتا ہے. مثلا دیکھیے پیدائش کا 14 باب اس کی 20 آیت. اور مبارک کیا خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا
تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. اسپرٹ آف گیونگ. ایمانداروں کی زندگی میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ نہ صرف ہم زبان سے ہی بلکہ اپنے قول و فعل سے بھی خداوند کی خدمت کریں، اپنے روپے پیسے سے خداوند کی خدمت کریں. ایک ایماندار کی زندگی میں یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جو کچھ بھی خداوند نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہم خداوند کے جلال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے پیش کریں. اور اس کی فراخ دلی، اس کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خداوند نے اس کو برکت دی ہے. اور صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. پیدائش کا 14 باب اس کے 18 میں آپ پڑھ رہا ہوں. اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے ابراہیم مبارک ہو. اور اس نے اس کو کہا کہ تو مبارک ہے، یو آر دا بلیسڈ، یو آر دا میکوریس، یو آر دا چوزن ون. خدا نے تجھے مبارک ٹھہرایا ہے. یو آر دا اسپیشل پرسن. یو اینڈ می وی آر آلسو بلیسڈ. ہم مبارک ہیں جو خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، ہم برگزیدہ ہیں. تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو. خداوند کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہم مبارک ہیں. اور عزیزو، اگر ہم مبارک ہیں، اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم خداوند کے چنے ہوئے ہیں، سیپریٹڈ ہیں، بلیسڈ ہیں، تو ہمیں خداوند کی تابع فرمانی کرنی ہے. ابراہیم کی زندگی سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، we should concern about other people. دوسروں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور جب خداوند ہم سے کچھ بھی چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو پیش کرنا. شاید وہ ہمارے وقت کی قربانی ہو، شاید ہمارے روپے پیسے کی قربانی ہو، شاید ہمارے عزیز و قارب کی قربانی ہو. ایک شخص جو کہ بڑا دولت مند تھا، وہ خداوند کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا کہ جہاں اپنا سارا مال اسباب بیچ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور میرے پیچھے ہو لے. تو لکھا ہے کہ وہ سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت مند تھا. پطرس نے کہا کہ خداوند، ہم جو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ خداوند نے کہا کہ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے عزیز ناطے داروں، بہنوں، بھائیوں، کاروبار کو چھوڑے اور اسے آسمان پر خزانہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی 100 گنا محسوس ہوگا. جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں تو جہاں پر دینے کی بات آتی ہے، جہاں پر گیونگ کی بات آتی ہے، جہاں پہ سیکریفائس کرنے کی بات آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں. نہیں جی، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. بہت سارے نوجوان جو مجھے ملے میری خدمت میں، مجھے 36 سال ہونے کو ہیں خدمت میں، تو دے ور سو ایکسائٹیڈ. پادری صاحب، ہم بھی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، پاسٹر بننا چاہتے ہیں. بٹ وین دے تھاٹ اباؤٹ دا پرائس دے نیڈ ٹو پے، اپنا جاب چھوڑنا، اپنے خاندان کو سیکریفائس کرنا، کہتے نہیں جی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. عزیزو، اگر آپ خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، اپنی سلیب اٹھانی ہے اور اس کے پیچھے ہو لینا ہے. یہ ایمانداروں کا باپ ایسے نہیں بن گیا. He paid the price. اس نے قیمت ادا کی، اپنے ناطے داروں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اور خداوند کے لیے، اس کے کام کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا. اور خداوند نے اس کو برکت دی، بڑھاپے میں اس کو بیٹا دیا، اس کو برومند کیا. اور آج اس میں کہتا ہوں کہ دنیا کی یہ 3 جو بڑے مذاہب ہیں، یہ اس کے فالوورز ہیں. خداوند نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اگر آپ خداوند کی تابع فرمانی کریں گے، خداوند آپ کی زندگی میں بھی اچھے سے کام کرے گا. خداوند آپ کی برکت دے گا. وہ تمام چیزیں جو نہ قانون دیکھی، نہ آنکھوں نے دیکھی، خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. خداوند آپ کو ابراہیم کی زندگی سے اور زیادہ سیکھنے کا موقع دے، برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو ایسے تمام کریکٹرز کے لیے، کرداروں کے لیے، جن کی زندگی سے ہم یہ تمام باتیں سیکھتے ہیں. خداوند ابراہیم کے لیے، اس کے خوبصورت ایمان کے لیے، سارا کے لیے، اسحاق کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس خوبصورت خاندان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے پیارے خداوند، دعا کرتے ہیں کہ جب کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا ہے، برگزیدہ ٹھہرایا ہے، مبارک ٹھہرایا ہے، اور جب تو ہم سے کچھ توقع کرتا ہے، جب تو کوئی ہمیں اسائنمنٹ دیتا ہے، کوئی کام دیتا ہے،
تو خداوند تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری آواز کو سنیں اور تجھ پر ایمان رکھیں، تیری تابع فرمانی کریں۔ پیر خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، اور پیر خداوند ہم التجا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اور میں آج پیر خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے ان لوگوں کی التجا کرتا ہوں، those who are struggling in their life, those who are believer but they are seeker believer. Heavenly Father, please reveal yourself to them. اپنے آپ کو ان پر منکشف کیجئے، ان پر ظاہر کیجئے، تاکہ خداوند وہ آپ پر اور زیادہ ایمان لائیں اور آپ کے لیے کام کر سکیں۔ پھر یسوع جی، ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی ستائش کرتے ہیں کہ آپ نے پیارے یسوع جی ہمیں چن لیا، دنیا میں سے اللہ کیا تاکہ تیری خدمت کر سکیں۔ پھر خداوند بڑی برکت دیجیے، رحم کیجیے، ترس کیجیے، آج کا تمام دن ہمارے ساتھ ہو۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کر کے تو ہمارے سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ کیسے لگا جی آپ کو یہ پروگرام؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میں ان تمام دوستوں کو پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ گلیڈس وکٹر ہیں، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سفیرہ فضل ہمارے ساتھ ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں انہیں، اور عزیزو آپ ضرور اس ریکارڈنگ کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے تاکہ وہ بھی اس بات کو سیکھ سکیں۔ جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ پاج نوبل کو اجازت دیجیے، کل صبح ایک نئے کردار کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے آپ کو، بائے۔